Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस नशिस्त में हमें मौजूदा सदी की शाहकार तसनीफ़ फ़िक़्हुल बुयूअ का मुक़द्दमा समझना है। असल किताब को शुरू करने से कबल हज़रत शेखुल इस्लाम ज़ीदा फ़ज़लुहुम ने 11.25 सफ़हात का मुफ़स्सल मुक़द्दमा लिखा है। उसमें कई निकात समा गए हैं। नंबर 1 वजह तालीफ़, नंबर 2 मग़रिबी व इस्लामी क़ानून का मुवाज़ना, नंबर 3 मग़रिबी साम्राज्य का तसल्लुत इस्लामी क़ानून के गोशे खुमूल में चले जाने का सबब बना, नंबर 4 फ़िक़्ह इस्लामी के गोशे खुमूल में जाने से क्या नुकसान हुआ, नंबर 5 जदीद तालीम याफ्ता तबक़े को क़ानून इस्लामी की सियादत व क़यादत में क्यों तरद्दुद, नंबर 6 फ़िक़्ह इस्लामी के इम्तियाज़ात व ख़साइस, नंबर 7 फ़ुक़हाए इस्लाम की बेनज़ीर अर्क़ रेज़ी व जाफ़शानी, नंबर 8 मनहज तालीफ़, नंबर 9 फ़ुक़हाए इस्लाम और माहिरीन जदीद क़वानीन चनिस्बत ख़ाकरा बाआलम पाक। जहाँ तक वजह तालीफ़ वाले नुक्ते की बात है तो ख़ुलासे के तौर पर ख़ुद हज़रत मुसन्निफ़ ज़ीदा फ़ज़लुहुम के अल्फाज में आज हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि मज़ाहिब अरबा से ऊपर आकर फ़िक़्ह असील खालिस को मुदव्वन किया जाए, खुसूसन तिजारती और माली मामलात के इस्लामी क़ानून को मसाइल मुआसिरा के आमेज़े के साथ तैयार और मुकम्मल हालत में पेश किया जाए, ताकि ये बात साफ़ हो जाए कि यह क़ानून आज 15वीं सदी में भी बिल्कुल वैसा ही कारआमद है जैसा वो इब्तिदाई कुरून में रहा है। और ये काम मज़ाक़े असर के मुनासिब उसलूब में इस अंदाज से होना चाहिए कि तलबा को उसकी तहसील में भी हर तरह की सहूलत रहे। ये आगे चल करके सफ़ा नंबर 9 और सफ़ा नंबर 10 पर यह इबारत है जो पूरे वजह तालीफ़ का गोया उसमें खुलासा आ गया। अब हम बराह रास्त हज़रत मौलिफ़ दामा मजदूम से रूबरू होते हैं कि आप क्या फरमा रहे हैं। हज़रत मौलिफ़ दामा मजदूम रकम तराज हैं, ज़ैली अनावीन सहूलत की खातिर राक़िम ने कायम किए हैं। फ़िक़्ह इस्लामी सबसे ज़्यादा दौलतमंद है। फ़िक़्ह इस्लामी 3 चीज़ों में दुनिया भर के क़वानीन में सबसे ज़्यादा मालदार है। नंबर 1 बड़ी जुज़ रसी और बारीक बीनी के साथ मफरूज़ा कारोबारी शक्लें बनाने में, नंबर 2 जानिबैन के हुकूक में अदल को यकीनी बनाने में, नंबर 3 शख्सी और समाजी मसालह के माबैन तवाज़ुन का ख्याल रखने में। माशी ज़िंदगी की जुज़ियात में दिक्कत नज़री और इस उन्वान पर कसरत तालीफ़ात भी फ़िक़्ह इस्लामी का एक इम्तियाज़ है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस्लामी फ़िक़्ह मतलू और गैर मतलू वाही का क्रीम है, क्योंकि उसमें अगर एक जानिब आसमानी हिदायत के नूर की जलवा फरमाई है तो वहीं दूसरी तरफ फ़ुक़हा की दिक्कत नज़री की भी कार फरमाई है। इस्लामी क़ानून उरूज का ज़वाल। आलम इस्लामी की तारीख़ में सदियों तक इसी क़ानून इस्लामी की सियादत व क़यादत रही है। फिर एक वक्त वो आया जब मग़रिबी साम्राज्य ने मुसल्लत होकर क़ानून इस्लामी को अमली तत्बीक़ से काट कर रख दिया और उसकी जगह मग़रिबी क़ानून ने ले ली। अदालतों के फ़ैसले उसी की बुनियाद पर होने लगे, तलबा उसी को सीखने लगे, अहले कलम उसी पर तालीफ़ व तसनीफ़ में लग गए और वकला उसी की मुशिगाफ़ी करने लगे। जब फ़िक़्ह इस्लामी को माज़ूल किया गया, इससे फ़िक़्ह इस्लामी के ख़िलाफ़ जो मनफी असर पड़ा उसके 2 पहलू हैं। नंबर 1 फ़िक़्ह इस्लामी की तरक्की मौक़ूफ़ या कम अज़ कम मांद तो पड़ ही गई, इसलिए कि किसी भी क़ानून की तरक्की अमली ज़िंदगी में उसकी तत्बीक़ का नतीजा होती है। किसी भी कानून की तरक्की
عملی زندگی میں اس کی تطبیق کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عملی زندگی میں اگر اس کا استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ چیز ترقی کرتی ہے۔ آدمی گاڑی کو استعمال کرتا ہے تو اس کو مینٹین بھی کرتا ہے، اور اگر اس کا استعمال چھوڑ دیتا ہے پھر اس کا مینٹیننس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی قانون کی ترقی عملی زندگی میں اس کی تطبیق کا نتیجہ ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کے ترقی پذیر احوال و اوضاع اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ انسانوں کو عملی زندگی میں درپیش مشکلات کا حل تلاش کیا جائے۔ جو ضرورتیں گوناگوں ہوتی اور مقننین اس طرف اپنی توجہات مبذول کرتے ہیں تو قانون ترقی کرتا ہے۔ جس دور میں اسلامی ممالک میں فقہ اسلامی قائدانہ کردار ادا کر رہا تھا اس زمانے میں اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی فقہا نے بھی فروع جدیدہ کے استنباط میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ان جملہ فروع کی اساس وہی مبادی تھے جو ایک طرف ابدی منصوص احکام سے محفوظ تھے تو دوسری جانب ان میں ضروریات زمانہ کی رعایت بھی مد نظر تھی، اور فقہ اسلامی کو بریک لگ گئی۔ لیکن جب فقہ اسلامی کو زندہ مسائل میں تطبیق عملی سے کاٹ دیا گیا تو اس معنی کر اس کا ارتقاء ٹھہر گیا، ترقی رک گئی کہ حیات جدیدہ کے ایجاد کردہ مسائل کی صریح شکلیں فقہ اسلامی کی کتابوں میں بعض اوقات نہیں ملتی۔ اس سے ہرگز انکار نہیں کہ ہر زمانے میں بعض مسلمان ایسے رہے ہی ہیں جو حتی الامکان شریعت اسلامیہ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ ہمیشہ اوضاع جدیدہ کے احکام کے سلسلے میں مفتیان سے رجوع کرتے رہے ہیں، اور فقہا و مفتیان ہر دور میں ان سوالات کے جواب میں اپنے فتاویٰ صادر کرتے ہی رہے ہیں، اور یہی فتاویٰ عصر حاضر میں فقہ اسلامی کے ارتقاء کے لیے ایک وسیلہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ قابل قدر، وقیع، بیش قیمت، لیکن چند انفرادی مسائل ایک محدود دائرے میں رہی ہیں۔ جہاں تک حیات عامہ کا تعلق ہے سو اس کا پہیہ تو وضعی قوانین ہی کی اساس پر گھومتا رہا ہے۔ عام لوگ تو وہی جو ملکی قانون ہوتا ہے اس کا سہارا لیتے ہیں۔ معزولی کا دوسرا نقصان، فقہ اسلامی کو عملی تطبیق سے بعید کر دینے کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عظیم میراث ماہرین قوانین کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہی جو اسے موقع پر منطبق کر سکتے ہیں۔ ان کے مطمع نظر ہمیشہ صرف مغربی وضعی قوانین رہے، اسی کا انہوں نے علم حاصل کیا، اسی میں غور و خوض کیا، اسی کو انہوں نے عظمت کی نظر سے دیکھا اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسی پر عمل کیا، اور وہ یہ ماننے لگے۔ فقہ اسلامی کو یا تو وہ سرے سے جانتے ہی نہیں، اور اگر فقہ کی قدیم کتابوں پر ان کی نظر پڑ بھی جاتی ہے تو وہ ان کے اسلوب سے مانوس ہوتے ہیں، نہ ان میں مسائل معاصرہ کا صریح تذکرہ انہیں ملتا ہے، نہ ان میں اتنی قابلیت ہوتی ہے کہ ضوابط عامہ سے وہ تفریح کر سکیں، مسائل نکال سکیں۔ نوبت بہیجا رسید کہ وہ یہ ماننے لگے کہ فقہ اسلامی اب ایک قدیم تاریخی چیز تو ہے لیکن ہماری ترقی و تبدل پذیر زندگی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ جب مسلمان اپنی حکومتوں سے اپنے دائروں میں شریعت اسلامیہ کی تطبیق کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ حضرات جنہوں نے قوانین وضعیہ کی گود میں پرورش پائی ہے اور سبب مذکور کی وجہ سے فقہ اسلامی کی حقیقت ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ یہ کہہ کر اس مطالبے کا سامنا کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ یہ مطالبہ در حقیقت پسماندگی کی دعوت ہے۔ جو قانون 14 صدیوں پہلے اوضاع قدیمہ میں پلا بڑھا بھلا وہ ترقی یافتہ جدید زمانے میں کیوں کر منطبق ہو سکتا ہے؟ جبکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اسلام انسان کو کسی بھی زمان و مکان میں ترقی سے منع نہیں کرتا، لیکن وہ ثوابت و متغیرات میں توازن قائم کرتا ہے۔ جو چیزیں بدل سکتی ہیں اور جو چیزیں بدل نہیں سکتی، جو چیزیں نہیں بدل سکتی ہیں وہ ثوابت ہیں، اور جن چیزوں میں تبدیلی کی گنجائش وہ متغیرات ہیں، لیکن وہ ثوابت و متغیرات میں توازن قائم کرتا ہے جس کی منشا فرد اور معاشرے کی بھلائی ہے۔ یہ زندہ جاوید ہے،
جو چیز فقہ اسلامی میں حیات جاویدانی پیدا کرتی ہے وہ ہے نصوص شرعیہ کی تفسیر اور اس اساس پر جزیات کی تفریع میں فقہا کا اختلاف۔ دو چیزیں فقہ اسلامی میں حیات جاویدانی پیدا کرتی ہیں، ایک تو نصوص شرعیہ کی تفسیر میں اور اس اساس پر جزیات کی تفریع میں فقہا کا اختلاف۔ مذاہب اربعہ کے بڑے بڑے مدونات نے قرآن و سنت اور صحابہ و تابعین و من بعدہم کے فتاوی و قضایا کی روشنی میں احکام فقہ کا استخراج کیا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو۔ مذاہب اربعہ کے بڑے بڑے مدونات نے قرآن و سنت اور صحابہ و تابعین و من بعدہم کے فتاوی و قضایا کی روشنی میں احکام فقہ کا استخراج کیا ہے۔ ان مذاہب اربعہ کے علاوہ کہیں اور اس تفصیل و تفریع سے ایسے مدونات دستیاب نہیں ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان مذاہب اربعہ کے مابین بعض اوقات مناقشات کی بھی نوبت آئی، نوک جھونک، جو بسا اوقات تیز و تند بھی ہو گئے، کبھی کبھار علمی مناظرات بھی ہوئے جو کبھی حد بھی پھلانگ گئے، لیکن فقہ کے ارتقاء اور افکار کی شفافیت کے دور میں یہ ایک طبعی امر ہے تاکہ ہر شخص مسائل کی تہذیب و تنقیح کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کر سکے۔ ایسا کبھی نہ ہوا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک دوسرے پر انہوں نے بطلان محض اور گمراہی کا الزام لگایا ہو، سوائے چند متعصبین کے جن کو تاریخ اسلام نے قصہ پارینہ بنا کر رکھ دیا اور ہر مسلک کے خراٹ علماء نے ان پر نکیر کی۔ مذاہب اربعہ، یہ اردو کا بہت فصیح لفظ ہے، خراٹ قلیل الاستعمال ہے اس لیے نیا لگتا ہے۔ مذاہب اربعہ ادیان نہیں ہیں، دفع دخل مقدر۔ اب ایک بات ہر شخص مانتا ہے کہ یہ مذاہب اربعہ ادیان نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو باطل اور شریعت اسلامیہ کے مخالف گردانے۔ ان کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ شریعت ہی کی متعدد وجوہ ہیں جس میں اجتہاد کی پوری گنجائش موجود ہے۔ یہ مذاہب اربعہ باہم اساسی احکام و مبادی پر متفق ہیں۔ یہ مذاہب اربعہ باہم اساسی احکام و مبادی پر متفق ہیں جن کو قرآن و سنت نے صراحتاً بیان کیا ہے اور امت صدیوں سے ان پر یک رائے چلی آ رہی ہے۔ اختلاف کبھی تو ان نصوص کی تفسیر میں ہوا ہے اور کبھی تفریع جزیات میں۔ ہر ایک یہ مانتا ہے کہ دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، وہ بالکل ہی غلط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات جب حاجت عامہ یا خاصہ مقتضی ہوتی ہے یا وہ علت مفقود ہوتی ہے جس پر اس نے اپنی رائے کی عمارت کھڑی کی تھی تو وہ اپنی رائے چھوڑ دوسرے کا موقف اختیار کر لیتا ہے۔ اسلامی قانون فلیکسیبل ہے۔ اب یہاں فقہ اسلامی کا ایک اور کمال جلوگر ہوتا ہے اور وہ ہے مصالح شرعیہ کے یقینی بنانے اور اوضاع جدیدہ کا سامنا کرنے میں لچک، فلیکسیبلٹی، اور معاملات مالیہ کی فقہ میں تو یہ لچک بالکل ابھر کر سامنے آتی ہے، اس لیے کہ اس موضوع پر موجود نصوص نے ناقابل تغیر مبادی پر مستحکم ہو جانے کے بعد تفسیرات مختلفہ کے لیے ایک وسیع میدان ہموار کر دیا۔ بس پھر کیا دیر تھی، فقہا نے متعدد اسالیب سے ان کی تفسیر و تفصیل کرنے کے لیے اپنے افکار کو کام پر لگا دیا۔ چنانچہ انہوں نے ان نصوص کی روشنی میں تمامی احتمالات نکال کر رکھ دیے۔ اختلاف مذاہب کی افادیت کا ایک مخفی پہلو، اس میں شک نہیں کہ ایک مذہب معین کی تقلید نے انفرادی زندگی کو منظم کرنے اور اتباع ہوا سے اسے دور رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک مذہب معین کی تقلید نے انفرادی زندگی کو منظم کرنے اور اتباع ہوا سے اسے دور رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی اس بات کا اعتراف کہ یہ تمام مذاہب مل کر کتاب و سنت کا ارتقاء کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سبھی مسالک اس حد تک تو متفق ہیں کہ مجتہد فی امور میں قاضی کا فیصلہ سبھی پر نافذ ہوگا اگرچہ وہ افرادی لیول پر ان کے مذہب فقہی کے مخالف ہو۔
اسی سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ فقہ اسلامی کو تشریع کا مصدر بنا لینا تجارت و معیشت کی حاجات حقیقیہ کے سامنے مشرعین کے ہاتھوں کو مقید نہیں کر دیتا۔ اسی سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ فقہ اسلامی کو تشریع کا مصدر بنا لینا، مسائل نکالنے کے لیے اس کو اصل مخزن سمجھنا، تجارت و معیشت کی حاجات حقیقیہ کے سامنے جو عملی زندگی کے اندر انسانوں کو پیش آتی ہیں، مشرعین جو قانون بنانے کا کام کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کو باندھ نہیں دے، ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ جب تک مبادی اور احکام ثابتہ ابدیہ محفوظ ہوں تب تک تبدل پذیر زندگی کی مشکلات کا حل تلاش کرنے کی خاطر انسانی فکر کو کام پر لگانے کے لیے ایک بڑا وسیع میدان موجود ہے۔ لیکن آج ہمیں فقہ اصیل کو مدون کرنے کی ضرورت، یہ ہے وہ اصل بات، وجہ تالیف کا جو خلاصہ ہے۔ لیکن آج ہمیں فقہ اصیل کو مدون کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص تجارتی اور مالی معاملات کا فقہ ظروف اور اوضاع معاصرہ سے جنم لینے والے مسائل کے آمیزے کے ساتھ، تاکہ یہ صاف ہو جائے کہ فقہ 15ویں صدی اور اس کے ماں باپ کی جانب اتنا ہی متوجہ ہے جتنا وہ گزشتہ صدیوں میں تھا۔ اسلوب ذوق زمانہ کے مناسب اور سہل الحصول۔ کام کا آغاز، چنانچہ توفیق ایزدی سے تالیف کا آغاز کیا۔ میں نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ یہ کتاب اس ضرورت کو پورا کر دے اور کتاب البیوع کے مذاہب اربعہ کے امہات مسائل معاصرہ سمیت اس میں سما جائیں۔ اس طرح یہ کتاب اپنے موضوع پر اصیل ہو جائے اور امثلہ، تفریعات، تطبیقات اور اسلوب ترتیب میں ہم عصر بھی۔ یوں تو میں پہلے ہی دن سے یہ جو بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں بہت اہم چیز ہے، ذرا خاص توجہ سے اس کو سنی۔ یوں تو میں پہلے ہی دن سے جب سے میں نے فقہ کی تحصیل شروع کی تھی، دقت نظر اور اجتہادات کی معقولیت کے معاملے میں ہمارے قدیم فقہا کی عبقریت کا معتقد تھا۔ لیکن جب میں نے یہ تالیف اس اہتمام سے شروع کی تو مجھے ان حضرات فقہا کے عمق فکر اور وسعت اطلاع کے نئے آفاق دریافت ہوئے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں ایک ناپیدا کنار بحر زخار میں غوطہ زن ہو چکا ہوں، چونکہ ایک طویل مدت قوانین وضعیہ کی پڑھائی میں بھی بتائی ہے، پھر سپریم کورٹ میں ان کی ممارست کا بھی موقع ملا ہے۔ میں نے انگریزی قوانین اور ان کی شروح کا بھی مطالعہ کیا ہے، میں نے وکلاء کی بحثیں بھی سنی ہیں۔ ان اقدار نے مجھے فقہ اسلامی کے ساتھ ان کے مقارنے کا موقع بھی فراہم کر دیا۔ اب مقارنہ ہو رہا ہے فقہ اسلامی میں اور فقہ قانونی میں، وضعی میں، جس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فقہ اسلامی کے علماء کی کاوشیں وضعی و انگلش قوانین سے متعدد جہات سے فائق ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بیشتر وضعی قوانین بہت ہی مجمل طریقے سے مبادئ قانون پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ان کے تحت مندرج جزیات کو شراح قانون ان حقیقی واقعات کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں جو عدالتوں میں آتے ہیں۔ جو واقعات پیش آئے، کورٹ میں آئے، اس کے اوپر بحث ہوئی، اس پر جو فیصلہ ہوا، اب انہی واقعات کو وہ جزیات کے نام سے اس میں شامل کرتے ہیں۔ اور یہی حقیقی واقعات فریقین کے وکلاء کے دلائل بغور سننے کے بعد ججوں کی جانب سے وضع کردہ قوانین کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور قانون کے شارحین قانون کی ہر دفعہ کے تحت انہی فیصلوں کو ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ جزیات وہ نہیں بناتے۔ جبکہ فقہ اسلامی کے مدونین بیشتر مواقع میں اپنی جانب سے جزیات بنا کر اس معاملے میں حد استقصاء تک جا چکے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ان کے دور میں جس جزیے کا بھی تصور ہو سکتا تھا اس کے بارے میں ان کا کلام موجود ہی ہوتا ہے۔ تلاش کرنے والا چاہیے۔ ہم لوگ وہاں مدینہ منورہ کے اندر تقریباً 5 سال پہلے مفتی تقی صاحب سے ہم لوگوں نے مسجد نبوی کے اندر حدیث کی اجازت لی تھی، تو اسی مجلس کے اندر اجازت حدیث سے فارغ ہونے کے بعد پھر کچھ سوال جواب ہم لوگوں نے کیے۔ اس میں ایک سوال یہ آیا کہ بھئی مسائل جدیدہ کو حل کرنے کے لیے
کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ یہ سوال تھا، اس کا جواب اختصار الجزیہ۔ اس کے اندر ایک بات یہ فرمائی کہ سب سے پہلے تو آپ مسائل جدیدہ کو پرانی کتابوں میں ہی تلاش کریں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بعین ہی وہ مسئلہ جس کو آپ جدید سمجھ رہے ہیں وہ بعین ہی آپ کو پرانی کتابوں میں، اس پر ایک لطیفہ بھی حضرت نے لطیفے کے طور پر فرمایا کہ ہم لوگ فوراً کیا کہہ دیتے ہیں؟ لم اجد، لم اجد، کہ حضرت نے فرمایا کہ لم اجد نہیں ہے، لم اجد ہے، میں نے محنت نہیں کی۔ پھر اس کے بعد خود اپنا ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک مقالہ لکھنے کے دوران مجھے ضرورت پڑی ہے جو چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس کے بعد جو اس کو داغ دیا جاتا ہے، اس کے لیے مجھے ایک جزیے کی تلاش تھی۔ البحر الرائق میں نے تلاش کیا تو بعین ہی وہ جزیہ اس کے اندر مجھے مل گیا۔ تلاش کرنے والا چاہیے، باقی بہت سارے مسائل تو آپ کو جس کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ جدید ہے، لیکن وہ فقہا آج سے 500 سال پہلے، کوئی 600 سال پہلے، کوئی 300 سال پہلے لکھ کر چلے گئے۔ بلکہ بعض اوقات تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ان حضرات نے ایسے مسائل بھی بیان کر ڈالے ہیں جن کا حقیقی معنی میں وقوع ہی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً بعض جزیات بعض قضات کے فیصلوں یا مفتیان کے فتاویٰ سے بھی بعض اوقات ماخوذ ہوتی ہیں، لیکن اکثر تو انہی کی جانب سے متصور ہوتی ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ فقہا ایک ہی جگہ میں نہیں تھے، بعض حجاز میں تھے، بعض مغرب اقصی میں، کچھ عراق، مصر یا شام میں تھے، تو چند ایک وسط ایشیا کے ماورائے جیہون کے تھے، لیکن یہ سارے کے سارے نفس جزیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے نقول سے واقف ہے۔ اور دور وہ ہے جس میں سلکی، لا سلکی، الیکٹرانک کسی بھی نوع کے طرق اتصال نہیں تھے، نہ مفصل فہارس دستیاب، حتیٰ کہ مطبوعہ کتب بھی نہ دارت تھی، اور جن کتب سے وہ استفادہ کرتے تھے نہ ان میں فہارس ہوتی نہ نمبر۔ ایسے حالات میں ان حضرات نے جو کچھ مدون کیا، ہم تو اس گلوبل ولیج کے تیز رفتار وسائل سے لبریز کتب مطبوعہ کی بہتات اور آسان فہارس کے زمانے میں بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس سے عجیب تر معاملہ اصحاب متون کی مسائل جمیلہ کا ہے، جنہوں نے مبسوط مسائل کی تفاصیل ایسی جامع مختصر عبارت میں جمع کر دی ہیں کہ اس کا کوئی ایک کلمہ بھی ایک دقیق معنی سے خالی نہیں۔ کنز الدقائق اس کی مثال ہے، جس کی شرح ایک بحث طویل کی محتاج ہوتی ہے۔ جب میں سپریم کورٹ میں جج تھا، میں سپریم کورٹ کے شریعہ سیکشن میں جج تھا، تب مجھے قانون وضعی کی تفسیر کی حاجت بہت زیادہ پیش آتی تھی، یا تو اس وجہ سے تاکہ وہ شریعت سے متصادم نہ ہو اور مجھے اس کی تنفیذ کی ضرورت ہوتی، یا اس وجہ سے کہ مجھے یہ اتھارٹی حاصل تھی کہ اس قانون کے متعلق یہ فیصلہ کروں کہ آیا یہ شریعت اسلامیہ کے موافق ہے یا مخالف۔ بصورت مخالفت میں اسے لغو کہہ دوں۔ اس عمل کے دوران مجھے بہت سی مرتبہ یہ ضرورت پڑتی تھی کہ میں اس قانون کا مناقشہ اپنے عدالتی ہم رتبوں کے ساتھ کروں، جو قوانین وضعیہ کے ماہرین اور ڈگری یافتہ ہونے کے علاوہ انہیں اس کا طویل تجربہ بھی تھا۔ اس مناقشے کے دوران بسا اوقات میں قانون کی کوئی ایسی تفسیر کر دیتا جو ظاہر کے مخالف ہوتی، لیکن وہ حضرات میری گفتگو سننے کے بعد میری بیان کردہ تفسیر تسلیم کر لیں۔ ایک مرتبہ رئیس القضات نے یہ کہہ دیا کہ یہ صاحب قانون فہمی میں ہم سے زیادہ تیز رفتار ہیں، تو کسی نے کہا کہ انہوں نے حقوق کی پڑھائی بڑی عرق ریزی سے کی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ فقہ اسلامی کی تعلیم کا نتیجہ ہے، اور یہ جواب ایک حقیقت تھی جس کا مجھے آج بھی یقین ہے۔ بیوع و دیگر مسائل معاملات کے تفصیلی دراسہ نے میرا قدیم فقہا کی عبقریت کا اعتقاد دوگنا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج میں خود کو ان کے عالی مرتبے، ہمت بلند اور نظر دقیق کے سامنے بہت پست پاتا ہوں۔ افاض اللہ علیہم شعابی برحمتہ و رضوان۔
ہمارے دور میں دعوی اجتہاد عام ہو گیا ہے، ہر شخص یہ کہتا نظر آتا ہے ہم رجال و نحن رجال، لیکن تاہنوز ان مدعیان میں سے ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اپنے ذاتی اجتہاد کی اساس پر کتاب الطہارت تا کتاب الفرائض کا فقہ اس تفصیل سے مدون کر سکے جس تفصیل سے متقدمین کر گئے ہیں۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ان کو معصوم مانا جائے، بقول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی کی رائے میں اخذ و ترک کی گنجائش ہے، لیکن ان حضرات سے عصمت کی نفی کا منشا، یہ بہت زوردار پوائنٹ ہے، لیکن ان حضرات سے عصمت کی نفی کا منشا بسا اوقات خود اپنے سے عصمت کی نفی ہوتا ہے۔ لہذا اس میں تو شک نہیں کہ امور اجتہادیہ میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ گنجائش ہر کس و ناکس کے لیے نہیں۔ امور اجتہادیہ میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ گنجائش ہر کس و ناکس کے لیے نہیں، صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو ان حضرات فقہا کے علوم سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی کاوشوں کو ان کے افکار پر تنقید سے قبل قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے عالی مرتبے کے معترف ہیں اور ان کی رائے کو متہم کرنے سے قبل خود کی رائے کو متہم سمجھتے ہیں۔ جو کچھ میں نے اس کتاب میں جمع کیا ہے وہ سمندر کے چند قطرات ہیں جنہیں میں نے ترتیب جدید کا لبادہ پہنایا ہے، اور انہی قطرات کی برکت سے چند پھلوں کا اس میں اضافہ کر دیا ہے جو ہماری عصری ضروریات سے ہم آہنگ ہیں، اور میں نے اس کام کے لیے حسب ذیل منہج کا انتظام کیا۔ اس کا تقریباً تذکرہ گزشتہ والی مجلس کے اندر آ گیا تھا، تو اسے ہی پڑھ لیتے ہیں، ایک مرتبہ اور تکرار ہو جائے گا۔ ارادہ یہ ہے کہ یہ کتاب مذاہب اربعہ کے بیوع کے اساسی مسائل کی جامع ہو، اور اولاً ان کو ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ کتاب ہر مسلک کے متبعین کے لیے حتی المقدور معین ہو، ثانیاً شریعت بیضا اپنے جمیع وجوہ محتملہ سمیت ظاہر ہو جائے، کتاب و سنت کی اساس پر جزیات متفرع کرنے کے معاملے میں اختلاف افکار سامنے آ جائے، اور خدا اگر کسی مملکت کو توفیق بخشے کہ وہ بیوع کے دائرے میں شریعت اسلامیہ کو اپنے یہاں نافذ کرے تو قانون سازی کے لیے یہ کتاب معاون ثابت ہو۔ چونکہ یہ سب مذاہب محتمل ہیں جیسا کہ پہلے گزرا، اس وجہ سے میں نے اکثر مسائل میں ان کے دلائل ذکر کر دیے اور ترجیح البعض علی البعض سے قصداً گریز کیا۔ اس میں یہ نہیں کہ بھائی فقہ حنفی کی وجوہ ترجیحات یہ ہیں، میں اس چکر میں نہیں پڑا ہوں، دلائل سب کے بیان کر دیے، سوائے بعض ان مواقع کے جہاں کوئی مذہب نص صریح کے خلاف پایا یا ان میں سے کوئی ظروف معاصرہ کے موافق پایا، اور اہل علم کو مکمل حق ہے کہ ترجیح کے بارے میں ان کی رائے مختلف ہو۔ میں نے اکثر مقامات میں یہ بھی کوشش کی کہ فقہ اسلامی اور انگلش وضعی قوانین کے مابین مقارنہ کروں۔ بعض جگہوں میں نے فرینچ یا سوئٹزرلینڈش قوانین بھی ذکر کیے، اور اس مقارنے کا اولین مقصد مسلمانوں کو شہری نافذ قانون کی تطبیق کے موقع پر شریعت مطہرہ کی مخالفت میں واقع ہونے سے بچانا ہے، اور ثانوی مقصد یہ ہے کہ اسلامی اقتصاد اور کیپٹلزم کے درمیان فرق واضح ہو جائے اور تشریع اسلامی میں رحمت الہی آشکارا ہو جائے۔ ہر باب میں نے کوشش کی ہے کہ اس سے متعلق مسائل معاصرہ ذکر کروں، میں نے ان پر تفصیل سے کلام کیا ہے، ان کی فقہی تکییف میں صورت مسئلہ بیان کرنے میں وارد تمامی احتمالات بیان کر دیے ہیں۔ ایسے مسائل میں فقہاء معاصرین کی آراء جہاں مجھے ملی ہیں بیان کر دی ہیں، اور اس مسئلے میں میری فکر کی جہاں تک رسائی ہوئی ہے وہ بھی بیان کر دیا ہے۔ میں نے اس کا پورا لحاظ رکھا ہے کہ اس کی ترتیب منطقی ہو تاکہ مسائل مطلوبہ تک پہنچنا سہل ہو جائے۔ چنانچہ ابتدا حقیقت بے کے بیان سے کی، اس کے بعد ارکان بے، پھر طرق انعقاد، ایجاب و قبول یا تعاقی، اس کے بعد میں نے بیع و شراء میں وعدے کی حیثیت بیان کی، اس کے بعد ایجاب و قبول کے ملاقات
ڈپازٹ، مزائدہ، مناقصہ وغیرہ کو بیان کیا ہے۔ پھر میں نے احکام عاقدین، ان کی ترازی، مفوت ترازی کے احکام اور مستثنیات ذکر کیے۔ اس کے بعد احکام مبیع، اس کی شرائط، احکام ثمن، اس کی شرائط اور ادائے ثمن کے مختلف طریقے بیان کیے۔ پھر میں نے صحت بیع کی وہ شروط ذکر کی جو صلب عقد سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد بیع کی تقسیمات مختلفہ بیان کی، نقد، ادھار، سلم، استثناء، مرابحہ تولیہ، مقایضہ، ربا البیع، ربا الصرف، بیع صحیح، بیع بالخیار، بیع باطل، فاسد، موقوف، مکروہ اور ان میں سے ہر ایک کے احکام ذکر کیے۔ پھر میں نے آزاد تجارت میں سرکاری دخل اندازی کے احکام لا کر اس کے ذیل میں تصحیر اور احتکار وغیرہ کے احکام بیان کیے اور ممنوع طریقے سے حاصل کردہ مال کے سلسلے میں مفصل کلام کیا ہے۔ اس کے بعد ایکسپورٹ اور امپورٹ کے مسائل کے لیے الگ سے ایک مبسوط بحث بیان کرنے کے بعد میں احکام اقالہ تک پہنچا۔ کوشش کی ہے کہ عبارت سلیس، سہل، ایجاز مخل اور اتناب ممل سے خالی ہو۔ اسی غرض سے میں نے فقہی ابحاث کو مراجع سے جو کہ تو نقل کرنے کے بجائے ان کی تلخیص اس انداز سے پیش کی ہے جو آسان فہم ہے، لیکن ساتھ ہی اہل علم کی خدمت کے جذبے سے بہت سے مسائل بیائی بھی نقل کر دیے ہیں۔ اخیر کتاب میں بیع کے اسلامی قانون کا صیغہ میں نے اس وجہ سے پرپوز کر دیا ہے تاکہ بیوع میں جس مملکت کو اللہ تعالیٰ شریعت اسلامیہ کی تطبیق کی توفیق دے اس کے لیے اس سے استمداد ممکن ہے۔ اس سب کے ساتھ مجھے اعتراف ہے کہ یہ جہد مکل ہے۔ اگر اس میں کوئی نافع چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق خالص سے ہے، اور اس میں جو قصور و خطا ہو وہ میری اور شیطان کی جانب سے ہے۔ میں نے اس کتاب میں 72 قضایا جدیدہ ذکر کیے ہیں جن کا ذکر صریح کتاب و سنت میں موجود ہے، نہ فقہ کی کتب معتبرہ میں، اور میں نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ اس کی تحقیق و تنقیر میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں۔ تاہم آخرش یہ ایک بشری فکر ہے جو محتمل خطا و ثواب ہے۔ میں نے اہل علم کی خدمت میں اس توقع کے ساتھ پیش کی ہے کہ واضح غلطی کی نشاندہی کے معاملے میں وہ بخل سے کام نہیں لیں گے۔ جہاں تک بات ہے اختلاف آراء کی، سو اس کا تو بڑا کشادہ میدان ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک طالب علم اور حق کا متلاشی ہوں۔ جہاں میرے سامنے حق واضح ہو جائے گا مجھے اس طرف رجوع کرنے میں انشاءاللہ تردد نہ ہوگا۔ آخر میں اپنے دو فاضل دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ناگزیر ہے جنہوں نے اس کتاب کی تالیف میں میرا ہاتھ بٹایا۔ ایک تو شیخ فاضل شفیق جاکورہ حفظہ اللہ تعالی، آپ نے کام کے آغاز کے وقت قلیل مدت کے لیے میرا ساتھ دیا، پھر یہ تو جنوبی افریقہ چلے گئے، لیکن ان کے بعد ان کے نوجوان برادر فاضل مستعد استاد شاکر جاکورہ اس کام کے بڑے حصے میں میرے ہمرکاب رہے۔ مسائل و نصوص کو مصادر سے ڈھونڈنے میں میری مدد کی اور میرے اس کام اور دیگر علمی کاموں کو سہل بنانے کے معاملے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ فجزاہم اللہ احسن الجزا وبارک فی عمرہما وعملہما۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی ذات باعزت کے لیے خالص کر لے، طلباء کو اس سے نفع بخشے اور اسے اس عبد ضعیف کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ اس دن جب مال و اولاد کام نہ آئے گی وہ ہر چیز پر قادر ہے، قبول کے لائق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محمد تقی عثمانی دارالعلوم کراچی، 12 شعبان 1435 ہجری، 11 جون 2014۔